اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید القرشی المکی المدنی ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی وضع اربعا فی اربع صلوات پڑھ دے بر محمد وعلی محمد۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید مجیب الحسن ابن محمد ذکی اور بقیہ تمام مومنین و مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ ایک مرتبہ مل جل کر صلوات پڑھ دیں۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، معزز سامعین، چونکہ یہ ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے، یقین جانیے صبح سے 3 موضوع بدل چکا ہوں کہ کس موضوع پر پڑھوں۔ پہلے ایک موضوع ذہن میں آیا، چاہا اس پر گفتگو کروں، عنوان بتا دے رہا ہوں تاکہ کبھی گفتگو کریں گے اس پر کہ سب سے بہترین انسان کون ہے۔ پھر مطالعہ کرنے لگا تو آگے بڑھتے بڑھتے یہ ذہن میں آیا کہ ایک بندہ جب گزر جاتا ہے تو اس کے لیے کیا بھیجا جائے۔ تھوڑا سا اور تو یہ ہوا کہ اس عنوان سے گفتگو کی جائے کہ رسول اسلام کہتے ہیں جو چیز جہاں رکھی ہے وہاں تلاش کی جائے۔ تو اشارہ یہیں سے کرتے ہوئے کہ یاد رکھیے، دنیا اگر یہ چاہیں کہ یہاں سکون مل جائے تو سکون دنیا میں نہیں ہے۔ تکلیفیں کم ہو سکتی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ جو چیز جہاں ہوتی ہے وہاں تلاش نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے آرام و سکون جنت کے لیے خلق رکھا ہے، لہذا جب وہاں ہے تو وہاں کے لیے ہمیں تیار ہونا پڑے گا۔ اب کہیں گے دنیا میں تو ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو سکون ملتا ہے۔ دیکھیں، سکون نسبی ہے، ہم سے کم اس کے پاس مشکل ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ سکون میں ہے، ہم پریشان ہیں۔ نہیں، ہر آدمی کے اعتبار سے اپنی مشکلات ہوتی ہیں، کیونکہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اور جب امتحان گاہ ہے ہر لمحے ہمیں امتحان دینا ہے۔ چاہے جیسا پیپر لکھیں، لیکن امتحان جب تک نہیں دیے رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں، کون سا سوال آ جائے گا، کیسے جواب لکھا جائے گا، کہیں جو میں نے تیاری کی ہے وہ آئے گا کہ نہیں آئے گا۔
कुछ सवालात जो मैंने अपने जहन से बनाए थे टकराएंगे या नहीं टकराएंगे, आखिरी मरहले तक इंसान, अच्छा ये भी नहीं कहते हैं कि इम्तिहान चाहे जितना आसान हो लेकिन आदमी परेशान होता है। आप देखिए 25 मरतबा इंटरव्यू क्यों न दिया हो आपने, 26वीं मरतबा जाते हैं, ठीक है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है, लेकिन जहन में कहीं होता है कोई सामने वाला ऐसा ना हो जाए, कोई ऐसा सवाल ना पूछ ले, क्योंकि हम वो तो नहीं है ना जो दावे सलूनी कर बैठे। रोज़ दुनिया तरक्की कर रही है, हाँ इतना है कि उसके मानने वाले हैं, जहाँ से इल्म बढ़ता है परवान चढ़ता है, लिहाजा उस एतमाद के साथ हम जा सकते हैं। लेकिन दुनिया चूँकि आजमाइश की जगह है तो यहाँ सुकून तलाश, हाँ सुकून, परेशानी कम करने की कोशिश की जाए, उसके रास्ते भी बताए गए हैं, क्योंकि हर लम्हा इंसान इम्तिहान दे रहा है। देखिए चूँकि मेरी कोशिश ये रहती है जब ईसाले सवाब की मजलिस होती है या जैसे घर पर मजलिसें पढ़ता हूँ या मस्जिद की महफिल की मुख्तलिफ़ मकामात की कोशिश करता हूँ उसी उन्वान से गुफ्तगू की जाए। मैं आपसे सवाल करूँ, चूँकि मरहूम के लिए एक पैगाम देना चाह रहा हूँ, अय्याम फ़ातिमिया है, ये एक वर्क भी है ताकि उनके नाम से जब उस पर काम किया जाएगा तो अय्याम फ़ातिमिया में उनको भी सवाब मिलता रहे। आप देखिए बीबी ज़हरा ने कहा है मुझे तिलावत कुरान बहुत पसंद है, और ज़हरा की पसंद मामूली पसंद नहीं होती है। तो जब तिलावत कुरान पसंद है तो कोशिश करें, मैंने इससे पहले भी यहाँ कहा था, कोशिश करें कि रोज़ चंद आयतें इस उन्वान से कि बीबी ज़हरा की पसंद है तो शायद ज़हरा को हम भी पसंद आ जाए, इस उन्वान से तिलावत करें और उसका सवाब अपने मरहूमीन को, अपने गुज़रे हुए लोगों को, यहाँ तक कि खुद ज़हरा को हदिया कीजिए, उनके सदक़े में अपने मरहूमीन को हदिया कीजिए तो सवाब मिलेगा। तो अब आप कहेंगे वो कौन सी बात है जो मरहूम के नाम से मैं पेश करना चाह रहा हूँ। देखिए आपसे सवाल करूँ, छुट्टी की तलब हर किसी को होती है, लेकिन ज़्यादा छुट्टी हो जाए परेशान हो जाता है। लॉकडाउन में बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे थे कब ऑफ़िस खुलेगा, वर्क फ्रॉम होम कब ख़त्म होगा, कब ऑफ़िस जाने को मिलेगा, जबकि आम दिनों में हमेशा ये सोचता है कि कितनी छुट्टियां मिल जाए। ये रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इंसान एक मामूल की ज़िंदगी से हमेशा उकता जाता है, बोर हो जाता है अपनी ज़बान में कहा जाए। लिहाजा मैं सिर्फ़ मुक़द्दमे के तौर पर बात को पेश कर रहा हूँ। एक फ़ैमिली अदालत में आई थी सिर्फ़ इस बात पर बहस करने के लिए और अलग होने के लिए। जब उससे पूछा गया कि क्यों अपने लाइफ पार्टनर के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाह रहे हैं, कहा 20 साल हो गए लेकिन कभी मेरे काम पर नाराज़गी नहीं दिखाई है। क्यों? अब ज़रा आप सोचे तो ये भी एक बता दे रहे हैं, फॉर्मूला है कि कभी कभी इजहार, क्यों? इसलिए कि हर बात पर सिर्फ खुश रह जाना ये भी कामयाबी नहीं है। यकीन जानिए, ये मैं अपनी तरफ से नहीं, माहिरीन नफ्सियात का एक लिटरेचर है जिसकी जानिब मैं गया। क्यों? इसलिए कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होगा। मैं लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं है कि आप लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। हाँ, ये कह रहा हूँ कि कभी तो ऐसा हो सकता है कि आज ये खाने का दिल नहीं था, कभी तो ऐसा नहीं है कि बिरयानी बनी तब भी शुक्र, और उसके बाद कोई ऐसी चीज़ जो आपकी पसंद की सब्ज़ी नहीं है वो भी उतना ही शौक़ से खा रहे हैं। देखिए मैं घर में लड़ाई कराने की बात नहीं कर रहा। इंसान उकता जाता है, बोर हो जाता है एक जैसी लाइफ से। होता है या नहीं होता है? तो अब मैं आपसे सवाल करूं, इंसान जब जन्नत में जाएगा तो कब तक रहेगा? रहेगा या नहीं रहेगा? कब तक रहेगा? कब तक रहेगा? क्या बोर नहीं होगा? दुनिया में 60 साल की ज़िंदगी में अगर उतार चढ़ाव ना आ जाए तो कहते हैं कि लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा, कुछ नया होना चाहिए, है या नहीं है? तो फिर जब दुनिया की 60 साल की ज़िंदगी में इतना हमारे जहन में सवाल आता है तो जन्नत में कब तक हमें रहना है हमें पता तो नहीं है। खालिदीन, हमेशा रहना है, तो कभी तो ऐसा होगा कि बोर हो जाएं कि क्या लाइफ है।
میں نے کہا مرحوم کے نام پر یہ سوال دے رہا ہوں، ایام فاطمیہ میں کوشش کریں کہ قرآن کی تلاوت کریں اور اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور جتنی آیتیں پڑھیے گا اپنے مرحومین کو ایصال کیجیے گا۔ بہت اچھا ہے، اگر ہے تو خوشی کی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سوال جب تک سوال رہتا ہے پریشان ہوتا ہے، سوال جب جواب میں بدل جاتا ہے تو اطمینان ہو جاتا ہے۔ اور آل محمد صرف سوال نہیں ہے بلکہ ہر سوال کا جواب ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ تو اس سوال کے تلاش کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ وہ آیات جو قرآن میں، ایسا نہیں ہے کہ قرآن تو کہتا ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، ہم نے ہر خشک و تر کو کوئی ایسا سوال نہیں، بلکہ قرآن تو سلیقہ سوال بھی بتاتا ہے اور سوال کا جواب کیسے ہوگا وہ بھی بتاتا ہے۔ لہٰذا اسی عنوان سے میں نے جو آپ کے سامنے حدیث پیش کی ہے رسول اسلام کی، رسول اسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو 4 مقام پر رکھا ہے۔ شروع میں نے کیا کہا؟ جو چیز جہاں ہو وہیں تلاش کرنا چاہیے، اگر ہٹ کر تلاش کریں گے تو نہیں ملے گا۔ لہذا کبھی میں اشارہ کر چکا ہوں یا اشارہ کروں کہ جب رسول اسلام نے کہا تھا کہ اطلبوا العلم ولو بالصین، علم حاصل کرو چاہے چین جانا ہو، تو کچھ لوگ مدینے سے نکلنا شروع کرتے ہیں اور چین کی طرف، تو بہلول راستے میں ملتے ہیں اور سوئی ڈھونڈ رہے تھے۔ تو سب نے پریشان ہو کے پوچھا بہلول کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہا ہماری سوئی گم گئی تھی، اسے تلاش کر رہا ہوں۔ کہا کہاں گمی تھی؟ کہا مدینے میں گمی تھی۔ تو کہا صحرا میں تلاش کیوں کر رہے ہو؟ جہاں گمی ہے وہیں ملے گی۔ تو کہا تم بھی عجیب ہو، جو چیز جہاں رہے گی وہیں ملے گی۔ مرکز علم مدینہ ہے اور تم لوگ چائنا اور چین جا رہے ہو، ہاں وہاں سے ڈپلیکیٹ سامان لے کر آؤ گے، حقیقت آل محمد کے پاس سے ملے گی۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ تو 4 چیزیں اللہ نے 4 جگہ پر رکھی ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ برکت العلم فی تعظیم الاستاد، علم کی برکت استاد کے احترام میں رکھی ہے۔ اب ہم چاہیں، یہ سب کے لیے ہے، یہ معصوم نے یہ نہیں کہا علم دین، دیکھیے گا معصوم کے جملات پر توجہ کیجئے گا۔ برکت العلم، علم کی برکت، دنیا جسے بھی علم سمجھتی ہو، اگر اس کی برکت سے اپنے آپ کو مالا مال کرنا ہے تو استاد کی مخالفت میں نہیں بلکہ اس کے احترام میں ملے گا۔ اور یہ میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے، جب تک احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھا، جو موضوع میرے لیے سب سے سخت تھا، جب احترام کی نگاہ سے دیکھنا شروع کیا تو وہی موضوع سب سے آسان ہو گیا۔ یقین جانیے، چونکہ میں نے تفسیر کے اندر ایک روایت پڑھی تھی کہ جو انسان اپنے استاد کا احترام کرتا ہے وہ منزل کمال تک پہنچتا ہے۔ تو کوشش کرے، برکت علم اگر چاہیے، یہ بچوں کے لیے بھی ہے کہ استاد ٹیچرز کا احترام اگر کیا جائے گا تو محنت کم ہو جائے گی، رزلٹ زیادہ ملے گا۔ برکت العلم فی تعظیم الاستاذ، علم کی برکت استاد کے احترام میں ہے، پہلی چیز ہے۔ وبقاء الایمان فی تعظیم اللہ، دیکھیں مومن ہونا کمال نہیں ہے، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا یہ کمال ہے۔ بقاء الایمان، ایمان کا باقی رہنا کس کے ذریعے سے ہے؟ کافی تعظیم اللہ، خدا کی عظمت میں ہے، اس کے سامنے سر کو جھکانے میں ہے، اس کی بندگی میں ہے۔ تیسری چیز وَلَذَّةُ الْعَيْشِ فِي بِرِّ الْوَالِدَيْن، زندگی کی مٹھاس، میں نے ترجمہ بہت احتیاط سے کیا ہے چونکہ جب لفظ عیش آتا ہے تو ہمارا ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے۔ لذت العیش، عیش کہتے ہیں عاش یعیشو یعنی زندگی گزارنا، لذت العیش، زندگی کی مٹھاس کس چیز میں ہے؟ کہا فی بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنے میں ہے۔ دیکھیں آج کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ انسان لذت کی تلاش میں ہوتا ہے، 100 کلومیٹر بائک سے نکل جاتا ہے، جبکہ آل محمد بتاتے، قرآن بتاتا، معصوم بتاتے ہیں لذت العیش کیا ہے؟
فی بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنے میں ہے۔ زندگی کی مٹھاس چاہیے تو کسی ہوٹل میں نہیں ہے، والدین کی خدمت میں ملتی ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ چوتھی چیز جو رسول اسلام بیان کرتے ہیں کہ 4 چیز کو اللہ نے 4 مقام پر رکھا ہے۔ وَالنَّجَاةُ مِنَ النَّارِ، کون انسان ہے جو آتش جہنم سے اپنے آپ کو نہیں بچانا چاہتا ہے؟ آتش جہنم تو دور کی بات ہے، دنیا کی بھی آتش سے بچانا چاہتا ہے۔ وَالنَّجَاةُ مِنَ النَّارِ فِي تَرْكِ إِيذَاءِ الْخَلْقِ، لوگوں کو تکلیف دینا چھوڑ دو، اللہ تمہیں آتش جہنم سے بچائے گا۔ اب ذرا سوچئے، یہ خود عنوانات ہیں جس پر مستقل گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں بہت زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، ان عنوانات کو تھوڑا سا توضیح دے کر بات کو تمام کروں گا۔ 4 باتیں کہی ہیں کہ اللہ نے 4 چیزیں 4 مقام پر رکھی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کہا برکت العلم فی تعظیم الاستاذ۔ علم سے کون مالا مال نہیں ہونا چاہتا ہے؟ دنیا سمجھ چکی ہے کہ علم ہوگا تو دنیا ہمارے قبضے میں ہوگی۔ بعض لوگ پیسے کو بھی سمجھتے ہیں، انکار نہیں ہے، لیکن اس پیسے کا بھی استعمال علم ہی کے لیے کیا جاتا ہے۔ خیر میں اسی کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن ایک اشارہ کر دوں، یاد رکھیے طاقت دولت انسان کی عزت نہیں بڑھاتی ہے، محتاج بناتی ہے، لیکن علم انسان کو بے نیاز بناتا ہے۔ میں اشارہ دوں تاکہ بات متوجہ ہو جائے، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورا ملک آئی ایس پی سی ایس پہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے، چاہے کتنا بے پڑھا آ جائے، طاقت اس کے پاس کتنی کیوں نہ ہو جائے، لیکن ضرورت ہمیشہ علم کی ہوتی ہے۔ میں قرآن سے مثال دے رہا ہوں، دیکھیں بادشاہ مصر کے پاس طاقت تھی یا نہیں تھی؟ فرعون، نمرود، یہ سب کون تھے؟ طاقتور تھے یا نہیں تھے؟ لیکن ایک تعبیر خواب کے محتاج تھے۔ کہا طاقت سے نہیں بلکہ علم کے ذریعے سے قبضہ کیا جاتا ہے۔ کہا وہ کب ہوگا؟ علم کیسے حاصل ہوگا؟ کہا علم حاصل کرنا ہے تو استاد کا احترام کرتے چلے جاؤ، علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ معصوم کی حدیث میں پیش کر رہا ہوں، برکت العلم، علم کی برکت فی تعظیم الاستاذ، استاد کی عظمتوں میں ہے، ان کے احترام میں ہے۔ لہذا آپ دیکھیں خود اللہ کے حبیب نے بھی، معصومین نے بھی متوجہ کیا ہے، اخلاقی جب گفتگو کی ہے، یہاں تک کہ قرآن نے بھی کہا ہے سورہ تحریم کی جا کر آپ اگر تھوڑا سا تفسیر دیکھیں گے یا سورہ حجرات کو آپ جا کے دیکھیں گے تو اس میں نبی سے آداب گفتگو کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اتنا تیز نہ بولو کہ نبی کی آواز نیچے ہو جائے اور تمہاری آواز بڑھ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی جانب سے یہ معلم بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اگر تمہیں علم چاہیے تو کیا کرنا ہے؟ احترام استاد کرنا ہے۔ لہذا قرآن نے طریقے بتائے ہیں، معلم قرآن نے ہمیں متوجہ کیا ہے کہ کس طریقے سے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ قرآن کی روش کو بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد اساتذ کے طریقوں کے بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ اگر علم کو اچھی طریقے سے پہنچانا چاہتے ہیں تو کوشش کرو کہ سوال کی دنیا میں آ کر سوال بنا کر پیش کرو گے، جو اہم موضوع ہوتے ہیں اسے پیش کرو گے تو جلدی ذہن میں بات آ جاتی ہے۔ لہذا قرآن میں 1-2 آیتیں نہیں بلکہ 9 یا 11 آیتیں ہیں جو اہم بات کو سوال کی صورت میں پیش کیا ہے۔ قیامت ابھی تک کسی کے لیے پوری طریقے سے مفہوم ہے؟ اللہ کہتا ہے اسے سمجھنا ہے تو یسألونک عن الساعہ، آپ سے سوال کیا جاتا ہے۔ کس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے؟ قیامت کے بارے میں۔ یعنی اللہ نے سوال قائم کر کے بتا دیا اہم چیزوں کے بارے میں۔ جب گفتگو کی جاتی ہے تو سوال کے ذریعے سے اس گفتگو کو پیش کرو تو بچوں کو جلدی سمجھ میں آتا ہے۔ لہذا آپ دیکھیے ماہرین نے جو کتابیں بنائی ہیں اس کے آخر میں سوالات رکھے یا نہیں رکھے؟ کیوں رکھے ہیں؟ تاکہ پورا جو درس اور چیپٹر پڑھا تھا وہ ذہن میں خاکے کے طور پر جلد سے جلد آ جائے۔ مجھے اس طرف نہیں جانا ہے، لیکن یہ طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ کہا یہ اساتذ نے معین کیا ہے، قرآن نے بھی اس کی جانب متوجہ کیا ہے، بلکہ رسول نے بھی، معلم کتاب جو قرآن ہے، رسول اسلام، یہیں پہ ایک جملہ اور کہتا چلوں یاد رکھیے گا، رسول جاتے جاتے یہ کہہ کے جا رہے ہیں کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں،
किताब अल्लाह व इतरती, ये दो चीज़ छोड़ने की क्या ज़रूरत थी? कहा दुनिया आगे जब बढ़ेगी तो समझ में आएगा कि सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलता है, प्रैक्टिकल की ज़रूरत होती है। कुरान थ्योरी है, अहले बैत प्रैक्टिकल है। और यही नहीं बल्कि इल्म आता ही नहीं है जब तक मुअल्लिम किताब नहीं होगा। मैं मुअल्लिम किताब तुम्हें देकर जा रहा हूँ, अगर इल्म हासिल करना है तो उस्ताद का एहतराम करो। जिन्होंने मुअल्लिम किताब का एहतराम किया है सबसे आगे निकलते हुए नजर आए हैं। आप समझिएगा, यह हकायक है। जिन्होंने सिर्फ किताब ले लिया है, किताब तो है, इल्म तो है, लेकिन इल्म समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? इसलिए कि उनके वजूद से बाला ये कुरान नजर आता है। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मुअल्लिम किताब ने बताया है, अहम चीज़ को अगर समझना है, अगर बरकत चाहिए तो क्या करो? कहा अहम चीज़ों को सवालात के ज़रिए से पेश करो। कुरान में जाके देखिएगा चंद चीज़ें सवाल के ज़रिए से पेश की गई है। बल्कि रसूल इस्लाम ने गदीर के मैदान में भी सबसे अहम ऐलान करना था, सबसे अहम पैगाम देना था, तो वो भी सवाल के ज़रिए से। रसूल इस्लाम ने क्या पूछा है? मन औला मिन अनफुसिकुम, कौन है जो तुम्हारे नफ्सों से ज्यादा अफजल है? यहीं पर एक इशारा करता चलूं, लतीफ इशारा है। देखिए, सवाल जब किया जाए और सवाल का जवाब देने का तरीका ये होता है, बच्चा अगर जवाब देता है, जवाब अच्छा होता है तो हम तारीफ़ करते हैं, जवाब अच्छा हो, मुकम्मल हो तो और तारीफ़ करते हैं। जवाब अच्छा हो लेकिन मुकम्मल ना हो तो जितना जवाब होता है उतनी तारीफ़ होती है। लेकिन मुअल्लिम अच्छा होता है तो जवाब नाकिस ना रह जाए, मुतवज्जे करता है। रसूल इस्लाम ने पूछा मन औला मिन अनफुसिकुम, तो जवाब देने वालों ने कहा अल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसका रसूल है। तो रसूल ने कहा जवाब अच्छा है लेकिन मुकम्मल नहीं है। कहा जवाब जब तक मुकम्मल नहीं होता है एक अच्छा मुअल्लिम ठहरता नहीं है। क्यों? इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो जाए सीखने वाला लाजवाब हो जाए। लिहाजा रसूल इस्लाम ने कहा जवाब अच्छा है लेकिन मुकम्मल नहीं है। कहा या रसूल अल्लाह मुकम्मल जवाब क्या है? कहा अल्लाह ठीक है, रसूल ठीक है, लेकिन मन कुंतु मौला फहादा अलीयुल मौला, ये जब मुकम्मल होगा तो तुम्हारा जवाब मुकम्मल कहलाएगा। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा अगर इल्म की बरकतों से माला माल होना है तो मुअल्लिम किताब का एहतराम कीजिए। सिर्फ किताब काफ़ी नहीं है। हो सकता है सीने से लगा कर चलेंगे, हो सकता है हाथ में उठाए रहेंगे, लेकिन जहन में वो किताब नहीं आएगी जब तक कि जहन को पाकीज़ा बनाने वाला जो मुअल्लिम किताब है उसे दिल में नहीं उतारोगे। तो पहला मरहला है कि ताकीद की है कि अगर इल्म की बरकत चाहिए तो मुअल्लिम किताब की और उस्ताद का एहतराम करो। दूसरा मरहला है बकाउल ईमान फ़ी ताज़ीमिल्लाह। मैं बहुत ज़्यादा वजाहत नहीं करूँगा। देखिए, मैंने कहा मोमिन होना कमाल नहीं है, मोमिन इस दुनिया से जाना कमाल है। कहा ईमान की बका अज़मत खुदा में है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से अल्लाह पर ईमान के सिलसिले से जब गुफ्तगू हो रही थी तो आप इरशाद फरमाते, मैं सिर्फ उसका खुलासा बयान कर रहा हूँ। मौला कहते हैं कि अगर अल्लाह पर ईमान मजबूत रखना चाहते हो, बकाए ईमान चाहते हो, तो चंद बातों का खुलासा है जिस पर ज़िंदगी गुजारो। वो चंद बातें क्या हैं? जिसे अल्लाह ने ईमान को उन चीज़ों में तकसीम किया है। का पहला मरहला ये है कि नेकी के साथ ज़िंदगी गुजारो। क्या करो? नेकी के साथ जिंदगी गुजारो। अगर नेकी के साथ जिंदगी गुजारोगे तो ईमान ज्यादा भी होगा, बकाए ईमान की जमानत भी होगी। पहला मरहला है। दूसरा मरहला यह है सदाकत और सच्चाई के साथ जिंदगी गुजारो, क्योंकि जितना मोमिन होता है उतना सच्चा कहलाता है। आप जरा देखिए, बाद लोग अपने ईमान को सदाकत के अंदर लक़ब देकर छुपाना चाह रहे थे। कहा लक़ब के अंदर ईमान नहीं आता, ईमान के साथ सदाकत आती है। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसी तरीके से रिज़ाए खुदा के ज़रिए से ज़िंदगी गुजारोगे तो ईमान, बकाए ईमान की ज़मानत है।
وعدہ کرو گے تو پورا کرو گے، تو کہا بقا ایمان اور ایمان کی زیادتی کی۔ اسی طریقے سے علم و معرفت، حلم و صبر، یہ تمام چیزیں ہیں، اگر اس کو اپنی زندگی میں اتار لو گے تو صاحب ایمان رہو گے۔ میں کہوں گا مولا آپ نے کہا ایمان کو تقسیم کیا ہے تو حلم میں پایا جاتا ہے، علم میں بھی پایا جاتا ہے، معرفت میں بھی پایا جاتا ہے۔ جب تقسیم کر کے دیکھا ہے تو اتنی چیزوں میں اگر یہ ایمان کو آپ ایک جگہ سمیٹ کر پیش کرنا چاہیں گے تو مولا مسکراتے ہوئے نظر آئیں گے، صرف ایمان نہیں بلکہ کل ایمان تمہیں ہم دے دیتے ہیں۔ کہا اگر ایمان چاہیے تو علی کو اپنے وجود میں اتارتے جاؤ، کیونکہ وہ کل ایمان ہے۔ جو مومن ہوگا اس کا رابطہ جب کل ایمان سے ہوگا تو صداقت بھی اس کے پاس آئے گی، معرفت بھی اس کے پاس آئے گی، حلم بھی اس کے پاس بھی ہوگا، علم بھی اس کے پاس ہوگا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ تیسری چیز جو معصوم نے بیان کیا ہے، معصوم کہتے ہیں لذت العیش فی بر الوالدین، اگر زندگی کی مٹھاس چاہیے تو کیا کیجئے؟ والدین کے ساتھ نیکی کیجئے، والدین کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آؤ، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ والدین ایسا نہیں ہے صرف زندگی میں رہے تب فریضہ ہوتا ہے، بلکہ اس دنیا سے چلے جائیں تب بھی فریضہ ہے۔ لہذا بہت سی روایات کا میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ دیکھیں والدین کے ساتھ جب نیکی کریں گے تو زندگی میں جو مٹھاس حاصل ہوگی، اس کے علاوہ زندگی میں کیا کیا برکتیں آپ کو ملتی ہیں، کیا کیا چیزیں حاصل ہوتی ہیں، میں چند روایات کا سہارا لے کر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ایک انسان اپنے والدین کا احترام کرتا ہے، ان کے ساتھ نیکی سے پیش آتا ہے تو اللہ اس کے عمر میں بھی اضافہ کرتا ہے، اس کے رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں انسان چاہتا ہے۔ میں نے ابھی ابتدا میں کہا تھا انسان بور ہو جاتا ہے ایک ہی طرح کی زندگی گزارنے میں، اس کے ذہن میں ہوتا ہے کبھی تو پرموشن ہو جائے، کبھی تو تھوڑا سا اضافی ہو جائے، کبھی تو تھوڑا سا زیادہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان ایک جیسی زندگی گزارنا نہیں چاہتا ہے۔ رزق میں اضافہ چاہیے تو نیکیاں بڑھاتے چلے جاؤ، رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ اسی طریقے سے ہر انسان اپنی زندگی کو عبادت کے دائرے میں گزارنا چاہتا ہے یا نہیں گزارنا چاہتا ہے؟ کہا اگر عبادت چاہیے تو کیا کرنا ہے؟ کہا والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ لہذا رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں النظر الی علی ابن ابی طالب عبادہ، ابی طالب کی جانب نگاہ کرنا عبادت ہے۔ والنظر الی الوالدین، اور نگاہ کرنا کس کی جانب؟ والدین کی جانب۔ برافت و رحمت عبادہ، محبت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ نگاہ کرنا کیا کرتا ہے؟ عبادت کہلاتا ہے۔ دیکھیں معصوم کے کلام پر تھوڑا سا توجہ کریں گے تو بہت سے لطائف جو نکل کر آتے ہیں۔ معصوم کہہ سکتے تھے وَالنَّظَرُ إِلَى الْوَالِدَيْنِ عِبَادَةٌ، کیونکہ دنیا اپنے اعتبار سے استعمال کرتی۔ ہاں ہم نے تو بھی اپنے والدین کی جانب دیکھا تھا۔ کہا دیکھنا کئی طریقے کا ہوتا ہے، کبھی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، کبھی ڈرانے کے لیے دیکھا جاتا ہے، آنکھیں بڑی کر کے دیکھا جاتا ہے، کبھی مہربانی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ کہا ہر دیکھنا عبادت نہیں کہلاتا ہے، برافت، محبت اور مہربانی کے ساتھ اگر دیکھو گے تو وہ عبادت کہلائے گی۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ اسی طریقے سے میں نے کہا طول عمر اور رزق میں زیادتی، یہاں تک کہ نہیں بلکہ آپ جا کے روایات میں دیکھیں 3 دن 30 سال میں بدل جاتا ہے اگر والدین کی خدمت کی جاتی ہے۔ روایت میں ملتا ہے رسول اسلام سے ہے رأیت فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا۔ جب جناب ابراہیم کا خواب اتنا عظمت رکھتا ہے تو فخر ابراہیم کا خواب اہمیت رکھے گا یا نہیں رکھے گا؟ رأیت فی المنام رجلا قد اتاہ ملک الموت، میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ ملک الموت اس کے پاس آیا۔ ملک الموت کس لیے آتا ہے؟ بعض لوگ تو جیسے دنیا والوں کو دھوکہ دیتے ہیں ملک الموت کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ لہذا ہم نے دیکھا ہے بعض مقامات پر کہ جس دروازے سے مردہ آیا ہے پھر اسے اس دروازے سے نہیں نکالتے ہیں، کسی اور دروازے سے نکالتے ہیں تاکہ ملک الموت راستہ بھول جائیں۔ ملک الموت راستہ نہیں بھولتے ہیں۔
بلکہ ہم راستہ بھول جاتے ہیں۔ ایک ہی راستہ ہے کہ اگر آپ چاہتے، موت سے فرار نہیں ہے، ہاں آسانیاں اگر چاہتے ہو تو تمہیں اسلام بتاتا ہے کیسے آسانیاں حاصل ہوں گی۔ تو رسول اسلام کہتے رأیت رجلا، میں نے ایک بندے کو دیکھا، قد اتاہ ملک الموت، ملک الموت اس کے پاس آیا تھا، کس لیے آیا تھا؟ لقبض روحہ، اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے، روح کو نکالنے کے لیے۔ فجاء بالروح، پس جب وہ روح نکالنا چاہتا تھا تو اس بندے کی نیکیاں سامنے آ گئیں۔ کون سی نیکی؟ بے والدیہ، جو اس نے اپنے والدین کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے بعد روایت کا جملہ فَمَنَعَهُ مِنْهُ، اور ان نیکیوں نے آ کر ملک الموت کو روح قبض کرنے سے روک دیا ہے۔ لہذا روایت میں ملتا ہے، بعض معصوم کے زندگی کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص چل رہا تھا، اپنے بابا سے 3 قدم آگے چل رہا تھا، تو مولا نے بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ تم اپنے والدین کا اور اپنے والد کا احترام کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کہا مولا کیا خطا ہو گئی؟ کہا 3 قدم آگے کیوں بڑھ رہے ہو؟ کہا یہ 3 قدم آگے نکل جانا کوئی خطا ہے؟ کہا یہ 3 قدم آگے نکل جانا خطا نہیں، بلکہ تمہاری زندگی کے 30 سال کم ہو جا رہے ہیں۔ جو 3 قدم آگے نکل جا رہا ہے، 30 سال زندگی کم ہو جا رہی ہے، تو جو احترام کرے گا، ان کی خواہشوں کا خیال رکھے گا، خدا اسے کتنی عمر عطا کرے گا وہ وہی جانتا ہے جس کے اختیار میں موت و حیات ہوا کرتی ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ اب ایک جملہ یہاں پر کہنے کا دل چاہتا، آگے بڑھنے کا دل نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، جب ایک عام سے والد کا احترام انسان کی حیات کو، روزی کو بڑھا دیتا ہے۔ رسول اسلام نے کہا انا وعلی ابوا هذه الامہ، جو ان کے احترام سے رزق روزی میں بڑھوتری ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ اگر احترام نہ کیا جائے تو کم ہو جاتا ہے۔ اب جب ان کا احترام ہوگا، ان کا خیال ہوگا، تو عمر بھی اضافہ ہوگا، اور کیوں نہیں ہوگا؟ حیات بھی ان کے اختیار میں ہے، رزق بھی ان کے اختیار میں ہے۔ آپ جا کے دیکھیں، روایات میں ہے، سورہ قرآن کے سوروں کو اٹھا کے دیکھیے، جناب سلیمان کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیے تو آپ کو سب ملے گا۔ کہا اگر عام سے والدین کا احترام اتنی برکتیں رکھتا ہے تو انا وعلی ابوا هذه الامہ، لہذا جنہوں نے اپنے آپ کو اس مرحلے تک پہنچایا ہے کہ جہاں پر زہرا نے چہرہ موڑ لیا ہے، چونکہ ایام فاطمیہ ہے، ان کی دنیا بھی خراب ہے، آخرت بھی خراب ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں ہر انسان، دیکھیں موت کے موقع پر سختیاں بہت ہوتی ہیں، سکرات موت کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض ائمہ نے بعض وہ طریقے بتائے ہیں جس سے موت کی سختیوں کو کم کیا جا سکتا ہے۔ سکرات موت کہا انسان کے لیے یہ اٹل ہے کہ موت کی سختیاں ہیں، لیکن ان سختیوں سے اگر بچنا ہے تو کیا طریقہ ہے؟ معصوم ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، من احب ان یخفف اللہ عز وجل عنہ سکرات الموت، جو یہ دوست رکھتا ہے، یہ پسند کرتا ہے اللہ موت کے وقت اس کی مشکلات کو کم کر دے، فَلْيَكُنْ بِوَالِدَيْهِ بَارًّا، تو اسے چاہیے کہ والدین کے ساتھ زندگی گزارے تو نیکیوں کے ساتھ زندگی گزارے۔ لہذا والدین کے احترام کے ذریعے سے دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ موت جو سختیوں کے ساتھ آتی ہے، اگر والدین کو آسانی عطا کرو گے تو تمہاری بھی سختیاں، پریشانیاں آسانیوں میں بدلتی نظر آئیں گی۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ دیکھیے، کہتے دنیا گول ہے، جب دنیا گول ہے جیسا کرو گے ویسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہ اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا کرو گے تو آپ کی اولاد، آنے والی نسل بھی آپ کے ساتھ اچھا کرے گی۔ لہذا نیکی کرنا والدین کے ساتھ بچوں کے اچھے ہونے کی ضمانت ہے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں بروا آباءکم یبروا آباءکم، تم اپنے والدین کے ساتھ کیا کرو؟ نیکیاں کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یبرکم ابناؤکم، تمہارے بچے تمہارے ساتھ نیکیاں کریں گے۔
یعنی آپ اگر اپنے والدین کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں تو یہ سیونگ ہے، جب آپ کو ضرورت ہوگی تو آپ کے بچے آپ کے ساتھ جو ہے نیکی کریں گے۔ اگر یہی ذہن میں تصور آ جائے کہ والدین کی نہیں بلکہ اپنے بھلائی کے لیے کام کیا جا رہا ہے تو دنیا بھی پھلتی پھولتی نظر آئے گی، آخرت میں بھی کامیاب نظر آئیں گے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ بس میں نے بات کو تمام کیا۔ چوتھی چیز ہے کیا ہے؟ وَالنَّجَاةُ مِنَ النَّارِ، اگر آتش جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فی ترک ایذاء الخلق، مخلوق کو اذیت مت دو، ظالم مت بنو بلکہ مظلوم کے مددگار بن جاؤ۔ آپ دیکھیے صرف انسان کو نہیں، یہاں پر معصوم کے جملے پر تھوڑا سا توجہ کیجئے گا۔ کیا کہا ہے؟ فی ترک ایذاء الخلق، فی ترک ایذاء الناس نہیں کہا ہے۔ قرآن کے لفظ کو جیسے ہٹا دیا جائے تو اس کے جیسا کوئی لفظ نہیں آ سکتا ہے جو اس معنی کو مکمل کر سکے۔ معصوم نے کیا کہا ہے؟ فی ترک ایذاء الخلق، خلق کہتے ہیں عربی گرامر کے اعتبار سے مخلوق، اور مخلوق میں ہر وہ چیز جسے اللہ نے پیدا کیا ہے، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی اذیت دینے سے روکا گیا ہے، یہاں تک کہ بندگی کے قبول ہونے کا معیار یہ ہے کہ مخلوق الہی کا خیال رکھا جائے۔ لہذا ملتا ہے کہ ایک بہت بڑا عابد تھا جو مصلی عبادت پر عبادت کر رہا تھا اور سامنے ایک سوکھی ہوئی لکڑی لگائے ہوئے تھا۔ ایک بندہ گزر رہا تھا، اس نے کہا کہ کتنی پیاری عبادت کر رہے ہو اور کس جن سے عبادت کر رہے ہو؟ کہا 20 سال ہو گئے جو عبادت کر رہا ہوں۔ اچھا، کہا سب بات تو سمجھ میں آ گئی، یہ لکڑی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ کہا یہ سوکھی لکڑی اس لیے لگایا ہوں تاکہ مجھے پتہ چل جائے جس دن یہ لکڑی ہری بھری ہو جائے گی میں سمجھ جاؤں گا میری عبادت قبول ہو گئی ہے۔ 20 سال سے عبادت کر رہا ہوں لیکن یہ لکڑی ہری بھری نہیں ہوئی۔ وہ بندہ کہتا ہے آپ کی عبادت دیکھ کر مجھے لطف آ رہا ہے، میں بھی چاہتا ہوں تھوڑی سی عبادت کر لوں۔ آیا اسی کے بازو میں مصلی عبادت بچھایا، عبادت کرنا چاہا، جیسی اللہ اکبر کہا تب تک ایک پرندے کے چیخنے کی آواز آئی۔ وہ وہاں جانا چاہتا تھا تو اس نے روکا، اللہ کی عبادت کے چھوڑ کر تم کہاں چلے؟ یہیں سے سمجھ میں آتا ہے ہر زمانے میں انسان کا اپنا وظیفہ ہوا کرتا ہے، اگر اس وظیفے پر عمل کیا جائے گا تو کامیابی قدم چومے گی۔ لہذا اس نے پھر اپنے آپ کو روکا، لیکن چونکہ وہ رحم دل انسان تھا آواز بڑھی، اس سے رہا نہیں گیا، کہا چلو چلتے ہیں دیکھتے ہیں۔ گیا، پرندے کو بچایا، چونکہ بچے اذیت کر رہے تھے، پلٹ کر آیا، ابھی اللہ اکبر کہنا چاہتا تھا اس کی لکڑی ہری بھری ہو گئی۔ جو 20 سال سے کر رہا تھا اس کی ہری بھری نہیں ہوئی، لیکن کہا چونکہ اللہ کہتا ہے اس کی مخلوق کو اذیتوں سے بچاؤ، جو ایسا کرتا ہے یہ دلیل ہے کہ اس کی بندگی قبول ہوئی ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد۔ لہذا آپ دیکھیں آل محمد کی زندگی کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ آل محمد اپنے لیے تو زندگی گزارتے ہی نہیں تھے۔ آل محمد کے وجود کو اٹھا کے دیکھیے، میں بار بار کبھی ایک جملہ کہتا ہوں اٹھا کے جا کے دیکھیے گا، تاریخ میں کبھی نہیں ملتا ہے کہ کوئی ایسا تصور آ جائے کہ جو نعمت یا جو مقام آل محمد کو نہ ہو۔ ہر بلندی کا تصور ان کے یہاں ہے۔ پھر یہ دنیا میں کیوں آئے؟ کہا ایک مقصد ہے، مخلوق خدا کو بلندی تک لے جایا جائے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد۔ اگر مخلوق الہی کا خیال رکھا جائے گا تو کامیابی ملے گی اور اللہ کی نگاہ میں عظمتیں بڑھ جاتی ہے۔ لہذا میں نے کبھی اشارہ کیا تھا کہ معصومین کی زندگی کا خلاصہ 2 چیزوں میں ہوتا ہے، ایک اللہ کی بندگی اور ایک خدمت خلق ہے۔ بندگی کی پہچان پیشانی پر تھی، خدمت خلق کی پہچان آپ کے بازوؤں پر، شانے پر وہ نشانات تھے جو رات کی تاریکی میں گھروں پر لے جا کے لوگوں کو رزق پہنچایا کرتے تھے۔ ذرا سوچیں جنہوں نے اتنا خیال رکھا ہے کہ مخلوق الہی کا خیال رکھا جائے، جن کے وجود میں صرف برکت پائی جاتی تھی، لیکن ایسے وجود کو بھی زندہ نہ رہنے دیا گیا۔ یا ایام فاطمیہ ہے، ذرا آپ تصور کریں کہ کس
مرحلے پس زہرا کی زندگی ہے کہ اپنے لیے کچھ مانگا ہی نہیں، جو مانگا ہے وہ مخلوق الہی کے لیے مانگا ہے۔ ایسی باعظمت خاتون کے ساتھ ایسا ظلم ہوا کہ بی بی دعا کرتی اللہم اجل وفاتی سریعا، بارے رہا تجھ سے دعا ہے کہ اپنے قرب میں جلد سے جلد بلا لے۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ مجلس ایصال ثواب کی مجلس تھی۔ ذرا آپ تصور کریں، جانے والے کبھی باپ جاتا ہے، کبھی بیٹا جاتا ہے، کبھی شریک حیات گزر جاتی ہے، کبھی بہن گزر جاتی ہے، جس کا رابطہ مضبوط ہوتا ہے انسان کے لیے بہت ہی شدید ہوتا ہے برداشت کرنا، لیکن آپ دیکھیں کہ اولاد کے لیے باپ نگہبان ہوا کرتا ہے۔ میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ جنگل میں اگر جانور حملہ بھی کرے تو بچہ اپنے باپ کی آغوش میں آ جاتا ہے، اس کی نگاہ میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی باپ سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، امنیت محسوس کرتا ہے۔ کیوں نہ ہو، باپ انسان کی زندگی میں بہت زیادہ معنی رکھتا ہے، اس کا رہنا، اس کی زبان پر دعائیں انسان کی کامیابی کا سبب بنتی ہیں۔ باپ کا گزر جانا اس دنیا سے بہت شاق ہوتا ہے، لیکن میں کہوں گا کہ آپ کے عزیز و اقارب جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو اتنا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ بڑے احترام کے ساتھ انہیں ان کی منزل تک پہنچاتے ہیں، قبر میں اتارتے ہیں، کربلا کا لایا ہوا کفن انہیں عطا کرتے ہیں، ہر احترام اور اہتمام کے ساتھ ان کی منزل تک پہنچاتے ہیں۔ کیوں نہ ہو، کیونکہ ایک بچہ، ایک بیٹا یہی چاہتا ہے کہ اس کے باپ کا جنازہ بڑے احترام کے ساتھ قبر تک پہنچایا جائے۔ جب عام سے انسان کا یہ خیال ہوتا ہے، ذرا تصور کرے سید سجاد کی کیفیت کیا رہی ہوگی۔ تبھی تو روایت میں ملتا ہے جب کاروان حسینی کو مقتل سے لے جایا جا رہا تھا، ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا سید سجاد کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے۔ روایت میں ملتا ہے بی بی نے اپنے آپ کو سواری سے گرا لیا، سید سجاد کی جانب متوجہ ہوئی، سید سجاد سے ایک جملہ کہا بیٹا خیر تو ہے؟ کہا پھوپھی اماں یہ اولاد، یہ بیٹا کیا کرے جس کی نگاہوں کے سامنے اس کے بابا کا جنازہ پڑا ہو۔ کہا بیٹا مجھے تو ڈر تھا کہ جیسے میرا بھائی مجھے تنہا چھوڑ کر گیا، کہیں ایسا تو نہیں تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑنے والے ہو۔ سید سجاد نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا ہوگا پھوپھی اماں ہر بیٹے کی خواہش ہوتی ہے اس کے باپ کے جنازے کو بڑے اہتمام سے اٹھایا جائے، لیکن پھوپھی اماں ذرا دیکھے تو صحیح آپ کے بھائی کا جنازہ، میرے بابا کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، لیکن میں اتنا مظلوم ہوں اپنے بابا کے جنازے کو غسل و کفن بھی نہیں دے سکتا۔ ہاں کیسے دے؟ ارے ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، گلے میں توکے خاردار، یہ سید سجاد زندہ رہے تو کیسے رہے؟ اے پھوپھی اماں اب جینے کا دل نہیں کرتا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے ذکر کا، اس فرش اعضا کا، آئے ہوئے مومنین کا، ٹوٹے ہوئے قلوب کا، پاکیزہ آنکھوں سے نکلے ہوئے پاکیزہ اشک کا واسطہ ہے۔ تمام شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا کر دے۔ بار الہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ بار الہ ہماری قوم کے بچوں کی تعلیم میں جو بھی رکاوٹیں ہیں اسے ختم کر دے۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے اس فرش اعضا کا، مومنین کے ٹوٹے ہوئے قلوب کا، اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ تجھے واسطہ ہے امام عصر کا اور اس فرش اعضا کا، ہمیں امام کے حقیقی چاہنے والوں میں شمار فرما۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید مجیب الحسن ابن محمد ذکی کی روح کو ایصال فرما دے۔